बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और अपने दोस्त भाई मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब को कुर्सी सदारत है जो स्पीकरशिप का और डिप्टी स्पीकरशिप का संभालने पर दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से, अपने दीगर जमात जो इत्यादि जमात हैं दोस्त हैं साथी उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपसे यही तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप इस वक्त ओहदा बरा हैं, इसका तकाजा यही है कि आप वहाँ बैठने के बाद किसी एक सियासी जमात, किसी एक इत्तेहादी जमात के नुमाइंदे नहीं बल्कि इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मलिक साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा था आपको, और हम यही तवक्को रखते हैं कि आप इस असम्बली को एक वाकई कस्टोडियन के तौर पर चलाएंगे। बिलखुसूस गो के दिखने को तो ये बहुत मुख्तसर सा हाउस लगता है पाकिस्तान के दीगर हाउसेस की निस्बत इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के 62% रकबे पर मुश्तमिल है, 43% रकबे पर नहीं। तो आप पाकिस्तान के 62% पर मुश्तमिल बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे, जिनमें ख़वातीन, मर्द, हमारे अक़लियती दोस्त नुमाइंदे शामिल हैं, उन सब के इस हाउस के कस्टोडियन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारियाँ तादाद के एतबार से शायद इतनी ना हों, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बिलखुसूस जिस तरह बलूचिस्तान तालीम के एतबार से पसमानदा कहलाता है, सनत व इरफत के हवाले से, मईशत के हवाले से, सेहत के हवाले से और मवासलात के हवाले से बलूचिस्तान की पसमानदगी को तमाम मामलात में जाना जाता है। लेकिन एक अरसा था, एक वक्त था, ये असम्बली के मोमार जो थे, जिन लोगों ने इस असम्बली को, इस ईदान को, इस खैमे की तरह लगने वाली इस असम्बली को जब डिज़ाइन किया था, तो उस वक्त उनके जहन में तसव्वुर ये था कि यहाँ पर गाली गलोच की बजाय प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी। यहाँ पर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बजाय बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में, पहाड़ों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में, सहराओं में प्यासे, भूखे, बेरोज़गार, तालीम से महरूम लोगों की तकलीफ़ और मुश्किलात को यहाँ पर ज़ेर बहस लाकर उनके लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। 1972 में, 1972 में जब ये नक्शा बनाया गया, डिज़ाइन बनाया गया, तसव्वुर यही था कि यहाँ से बनने वाली पॉलिसियाँ, यहाँ से बनने वाले कवानीन, यहाँ पर होने वाले बहस और मुबाहिसे, यहाँ पर होने वाली गुफ्तु शुनीद, यहाँ पर होने वाली तकारीर, ये बलूचिस्तान के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी खुशहाली देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जमहूरियत भी काफ़ी डिरेल होता रहा। बलूचिस्तान में ना तो असम्बली में अच्छी गुफ्तु शुनीद और अच्छी कानून साजी हुई, बल्कि जमहूरियत की बजाय बलूचिस्तान में ने काफ़ी तकलीफ़ और मुश्किलात जो हैं देखी। यहाँ पर लोगों को अन के अक्के राहदही से महरूम किया गया। यहाँ पर इस असम्बली में बलूचिस्तान के मसाइल हल होने की बजाय इस असम्बली ने बलूचिस्तान के लिए मसाइल पैदा किए। और उसका एक छोटा सा मिसाल मलिक साहब ने अपनी बात में की कि हमने बलूचिस्तान के लोगों के जो डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, जो तामीर और तरक्की के हवाले से, तालीम के हवाले से, तरक्की के हवाले से, दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से मामलात पर बहस करने की बजाय हमारी सारी यहाँ पर कोशिशें, काविशें और मेहनतें इस बात पर ज़ाया हुई कि कौन 2 किलोमीटर ज़्यादा रोड अपने इलाके में ले जाएगा। हमने यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की, स्कूलों की, अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की, अपने नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने की बजाय, बात करने की, तालीमी इदारे खोलने की बजाय, यहाँ पर सारा मत्मे नज़र हमेशा नाली, सड़कें होनी चाहिए। ये किसी माशरे की बुनियादी ज़रूरतें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बग़ैर, तवानाई के बग़ैर आप तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर ज़ीरक, दूरंदेश सियासतदान और बिलखुसूस किसी स्पीकर की हमेशा ज़रूरत रहती है
کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر کس طرح کی بحث و تمیز ہونی چاہیے. آپ کے پاس یہ 2 کتابیں ہیں, یہ مراکین نے آپ کو منتخب کیا ہے, لیکن آپ ان کے گائیڈنس پہ نہیں چلیں گے. آپ کے پاس 2 مینولز ہیں, ایک ہے کانسٹیٹیوشن 1973 کا جس میں ریسنٹلی بہت سی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, دوسرا یہ رولز آف پروسیجر ہے آپ کا 1974 کا, یعنی 1974 میں بنایا ہے. یہ ہے آپ کا دستور. آپ نے جو بھی یہاں پر کام کرنا ہوگا آپ نے ان دونوں مینولز کو اس کے اندر پائے جانے والے رولز اور ریگولیشن کو دیکھ کے کرنے ہوں گے. اگر آپ نے کسی کی سہولت کے لیے اس میں شامل قاعدے اور قوانین کو خدا نخواستہ آپ کو یا کسی نے کبھی غلط فہمی سے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں جس طرح آج ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنامی کا داغ صرف آپ پہ یا اس اسمبلی پہ نہیں بلکہ پورے بلوچستان پہ یہ داغ لگے گا. ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان جو اپنی سیاسی بصیرت کے اعتبار سے پاکستان کے تمام صوبوں میں اس کو اولیت حاصل رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاسی بصیرت, بلوچستان کے لوگوں کی قابلیت, بلوچستان کے لوگوں کی علم و دانست جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے, اور وہ یہ اسمبلی لوگوں کو دکھا سکتا ہے, پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم قاعدے اور قوانین جانتے ہیں, ہم جمہوری اداروں کو چلانا جانتے ہیں, ہم قواعد و ضوابط کے مطابق اسمبلی کو جو ہے اس کے دن پورے کرنا جانتے ہیں. اور بالخصوص جناب والا ایک بہت بڑا قرض جو پچھلے اراکین اسمبلی پہ بھی تھا, اسپیکر صاحبہ ابھی نہیں ہے, مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے جب when I was in 2003-2004 میں آرکیٹیکٹ تھا وفاق میں سینٹ میں کنکرنٹ لسٹ کو ختم کرنے کا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے ایک صوبائی قانون سازی کی فہرست ہوا کرتی تھی اور ایک وفاقی قانون سازی کی. آج آپ دیکھیں وہ صوبائی قانون سازی کی فہرست ختم ہو گئی ہے, وہ سارے پاور صوبوں کو ملے ہیں. میں پہلا شخص تھا جس نے سینٹ میں 2004 میں کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے خاتمے کا بل پیش کیا, گو کہ اس وقت مسترد ہوا, لیکن یہ وہ بیج تھا جو میں نے 2004 میں بویا جو 2010 میں 18ویں ترمیم کی شکل میں ہمیں ملا. 18ویں ترمیم نے بلوچستان کو 3-4 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ سے لے کر 80 بلین یعنی 80 ارب روپے سالانہ بلوچستان کو اسی ایک ترمیم کی وجہ سے ملنا شروع ہوئے. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس اسمبلی میں آپ نے لاز کو اپڈیٹ نہیں کیا. بلوچستان کی اسمبلی میں اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوئی کہ آپ اپنے لاز کو سنکرونائز کرتے, آپ ان کو اپڈیٹ کرتے, رولز کو, ریگولیشن کو, کیونکہ پوری دنیا رولز اور ریگولیشن کے بغیر چلتا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ تو وفاق میں ہوتی ہے, لیکن جو سبسیڈری لیجسلیشن ہے یا صوبے کی سطح پر آپ کو بہت سے ایسے قوانین ہیں جن میں ابھی بھی ترمیم کرانے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے جس طرح ہم تعلیم میں پسماندہ ہے, اسی طرح قوانین کو اپڈیٹ کرنے میں, قوانین کو جو ہے دوبارہ 1973 کے اپڈیٹڈ یا امینڈڈ جو 2010 کا 18 امینڈمنٹ کے مطابق برابر لانے میں بلوچستان اس وقت سب سے پسماندہ ہے. اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے جناب والا. اس اسمبلی میں اس وقت 40 کے قریب ایسے ارکان ہیں, میرے دوست ہیں, جو پہلی دفعہ لیجسلیشن کے بزنس سے یا کام سے, جس کو ہم قانون سازی کہتے ہیں, اس سے بھی متعارف ہو رہے ہیں. یہ آسان کام ہے اگر دلچسپی ہو, کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے لیے تربیت نہ ہو. میں آپ کو 2-3 چیزیں اس لیے سجیسٹ کروں گا کہ بعد میں اس کے بعد دوسرے معاملات جب قائد ایوان کا انتخاب ہوگا تو ہم سی پیک پہ, صنعت کاری پہ, تعلیم پہ بات کریں گے. بحیثیت اسپیکر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کے پی کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا موازنہ کریں پنجاب کی اور سندھ کا بلوچستان کی اسمبلی سے, تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. یہ اتنی کتابیں میرے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی. وہاں پر انہوں نے اپنے سارے آل کو, اس مقدس ہاؤس کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا ہوا ہے. ایک اسکرین پہ آپ دنیا بھر کے قوانین دیکھ سکتے ہیں, ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں, ان رولز اور ریگولیشن کے مطابق یہاں پر اپنے جو ہے اپنی تقریر اور بحث و تمیز میں تھوڑا سا مرچ مسالہ ڈال سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک 80 سے 100 ارب روپے سالانہ پانے والی یہ ہماری بلوچستان کی اسمبلی
ابھی بھی ایک یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کی اسمبلی کا منظر پیش کرتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی, میں اس میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا کہ آپ نے بلوچستان اسمبلی کو ایک ماڈل اسمبلی ہم نے بنانی ہے. اس کو ایک ڈیجیٹلائز کرنا ہے. اس کے تمام سسٹم کو آپ کے سیکٹری سے لے کر آپ کے ممبرز کے سامنے تک تمام چیزیں جو ہیں ان کے فنگر پرنٹس پہ, جس طرح ان کے موبائل فون پہ پڑی ہیں, یہاں پہ وہ تمام چیزیں, چاہے اگر وہ 1972 کے ڈیبیٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو یہیں پر وہ اسی دوران یہاں سے ہلے بغیر, اپنی نشست چھوڑے بغیر ان کو یہیں پر ان کے ٹیبل پہ میسر ہوں. اور اس کے لیے میں اپنی خدمات, اپنی جو بھی تجاویزیں دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر, پچھلی اسمبلی میں جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو بلوچستان اسمبلی جانا جاتا ہے اپنی ان ایفیشنسی کی وجہ سے, ان افیکٹو کمیٹیز کی وجہ سے. بلوچستان اس وقت آپ کی اسمبلی میں 14 کمیٹیز ہیں اور 8 جو ہیں آپ کی باقی کمیٹیز ہیں جو اسپیشل کمیٹیز ہیں, یعنی 22 کمیٹیاں آپ کی. لیکن بلوچستان میں اسمبلی کا پرانا ریکارڈ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو نہ تو کافی کمیٹیز کے چیئرمین منتخب نہیں ہوئے, اگر چیئرمین منتخب ہوئے بدقسمتی سے کسی کمیٹی نے وقت پر اپنی میٹنگز نہیں کی, جس کی وجہ سے بلوچستان میں جتنے بھی لوگوں کے مسائل تھے وہ کمیٹی یہاں پر زیر بحث نہیں لا سکے, آپ کے قوانین اپڈیٹ نہیں ہو سکے, بیوروکریسی کے ساتھ, آفیسز کے ساتھ, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایک قسم کی کوارڈینیشن نہیں بنی, جس کی وجہ سے بلوچستان آج تک قوانین کے اعتبار سے بھی پسماندہ ہے. قوانین کے لیے پیسے نہیں لگتے, کمٹمنٹ چاہیے اس کے لیے, اور وہ کمٹمنٹ اس اسمبلی نے, اس کے ممبران نے, پچھلوں نے نہیں دکھائی. میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہتا, لیکن آخری بات میں آپ کو جناب والا, کیونکہ وقت کی کمی ہے, باقی دوست بات کریں گے, جو یہ ادارہ ہوتا ہے, کل میں نے پرسوں جب بات کی یہاں پہ محترمہ اسپیکر صاحبہ موجود تھی, یہاں کا کنڈکٹ not only inside this August house but outside of this house, سڑک, اس کے گارڈن, اس کے چوبارے, اس کے ایریاز میں جہاں پہ بھی گیلریز, یہ سارا کنڈکٹ میٹر کرتا ہے. یہ پورے بلوچستان کی ترجمانی کرتا ہے. افراتفری والا صوبائی اسمبلی افراتفری والے بلوچستان کا منظر پیش کرتا ہے. اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے, کیونکہ آج صرف ہم اپنے سارے اب اپنے لوگ ہیں, اور اس کی شکایت میں نے کسی سٹاف کے حوالے سے نہیں کی تھی. محترمہ اسپیکر صاحبہ نے کچھ چند سٹاف کو نوٹسز دے دیا, وہ نوٹسز واپس لے لیں, بلکہ میں ہم سب مل بیٹھتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پر اس کا کنڈکٹ انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسمبلی, بالخصوص روڈ پہ, سڑکوں پہ, تاکہ ہماری وجہ سے لوگ یہ نہ کہیں کہ اراکین اسمبلی کی وجہ سے ہمارے ایمبولنس کا راستہ رک گیا, یا ہمارے بچے اسکول پر نہیں جا سکے, یا ہمارا بیمار جو ہے وہ اسپتال نہیں پہنچ سکا. ہم لوگوں کی سہولت کے لیے بیٹھے ہیں, لوگوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں. اس میں ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں, سجیشن ہے. آج اس کو مختصر کر لیں کیونکہ بہت سارے آخری جناب اسپیکر, پبلک ایئرنگ آپ اپنی تمام کمیٹیز کو پابند کریں کہ میرے خیال میں ابھی آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے, 5 سال ہے, بہت چیزوں کو بہتر کریں گے. میرے خیال میں آج اصل اس پہ آ جائیں. اس کے بعد اور دمادم مست کلندر ہونے ہیں. ابھی تو یہ تجاویز والی ابھی سن لیں, پتہ نہیں اس کے لیے موقع ملے نہ ملے. نہیں ملے گا انشاءاللہ. آپ کو آخری تجاویز یہ ہے کہ آپ پبلک ایئرنگ کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی میں کوشش کریں کہ لوگوں کو یہاں ایکسیس ہو. کسی کی بات کہیں سنی نہیں جاتی, وہ بلوچستان اسمبلی میں آئے, یہاں پر ایک عدل و انصاف کا کوئی چوراہا بنائیں جہاں پہ وہ آ کے اپنی بات کر سکیں, اور اسمبلی میں وہ بات ان کے ممبران کے ذریعے سے پہنچ سکے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ایک کمپلینٹ باکس یہاں لگائیں. کافی لوگ ایسے ہیں جو نیب جانے کی بجائے, اینٹی کرپشن کے ادارے میں جانے کی بجائے یہاں پہ خاموشی سے اپنی کوئی شکایت ڈال دیں, اور اسمبلی جو ہے اسے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری ہے یا یہاں کی سلیکٹ کمیٹی ہے, اس تک پہنچا دے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ صرف ایم پی ایز کا نہیں, یہ بلوچستان کے لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ ہے آواز ہے, اور اس آواز میں لاکھوں لوگوں کی جو ہے تکلیف اور مشکل اور ان کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے. تھینک یو جناب اسپیکر, بہت بہت شکریہ. ایسا دن نہیں ہے آج, تو افتتاح ہے, بہت سارے لوگ بات کرنا بھی چاہتے ہیں. ممبر کو چاہیے کہ وہ تجویزیں دیں, اس سے بہت چیزیں بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے, اور آپ کی پارٹی کی قربانی ہے اور عوام نے مینڈیٹ دیا. امید ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پر آگے لے جائیں گے. ایک بات آپ نے کیا, شاید ہمارے نالج میں نہیں ہے, ریکارڈ میں بھی نہیں ہے, اگر اس طرح ہے تو
ہم دیکھیں گے ہماری تو نالج میں 43.3 وہ ہے پاکستان کی ایریا وائز ہمارا صوبہ ہے. اگر 62 ہے یہ تو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے. اگر اس طرح ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارے لیے نئی بات ہے. کنکر لسٹ کی بات کیا اچھی آپ نے اس کو وہاں پہ لیے, لیکن یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ 73 کے آئین جب بنی اس 3 سال کے بعد یہ سارے ڈیوالو ہونے تھے, لیکن وہ نہیں ہو سکے اور وہ جا کے 2010 میں ہوئے. مطلب اتنا وہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آئین بنی اور یہ بھی اس ٹائم پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے اس کو کیا, لیکن یہ کہ بہت اس میں ٹائم لگا. آپ نے بھی اس میں جدوجہد کیا ہے, اس میں آپ کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ 76 میں ہونا چاہیے تھا, جو 73 کے بعد کنکر لسٹ جو بنی تھی. اسمبلی میں جو آپ کمپیوٹرائزڈ کی بات کر رہے ہیں اور بہت چیزیں ہم نے پچھلی بجٹ میں آلریڈی سارے چیزیں کر لی ہیں اور اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں نئے سسٹم کے ساتھ, تاکہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو اور ریکارڈ بھی بہتر ہم مینٹین کر سکیں. آپ کی تجویز بھی اچھی ہے, لیکن اس کو آلریڈی ہم نے کر چکے ہیں. کمیٹی کا واقعی بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے, ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں, لیکن پچھلی گورنمنٹ میں اور اسپیکر صاحبہ اور اس ٹائم کے انہوں نے کمیٹی کو بہتر کرنے کی بہت کوشش کیا اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب تمام ممبران کی تعاون کی ضرورت ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور یہی وہ چیز ہے جس میں آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کی مشینری کو بہتر چلانے میں مدد کر سکتے ہیں, ان کی کمیاں نکالنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. بہت اچھی تجویز ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے بھی جو بھی چیزیں بہتری کے لیے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو اڈاپٹ کرتے رہیں گے. اور میں آگے جن